फर्स्ट क्वेश्चन एक मेडिकल स्टूडेंट का है. एज मेडिकल स्टूडेंट वी हैव वेरी टफ रूटीन. हाउ कैन वी रेगुलेट ए हेल्दी लाइफस्टाइल? ओके, यस. जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मैं ये देखती हूँ कि वो रातों को जागते हैं, नाश्ते करते नहीं हैं, एनर्जी ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं. मेरा उनको ये मशवरा है, जैसे डॉक्टर शाज़िया अली ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, बॉडी इज़ डिज़ाइंड टू बी इन बेड फॉर नाइट. सो जो नॉक्टर्नल स्लीप है ना, अगर ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो हैं अपनी रात की नींद नहीं लेंगे तो ब्रेन का डिटॉक्स नहीं होगा. ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ब्रेन का, इट ओनली फंक्शंस एट नाइट. तो बच्चों को मैं देखती हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं ये देखती हूँ कि सेकेंड थर्ड, कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स की, मेडिकल स्टूडेंट्स की जो मॉर्बिडिटी है, ये रिसर्च है बाकायदा, कि थर्ड ईयर में मैक्सिमम है. तो ये बच्चे जिनको आगे माशरे को संभालना है वो तो थर्ड ईयर में जाके ड्रेन हो जाते हैं. तो इनको मेरा ये मशवरा है कि ये रात 12 बजे के बाद ना जागें, अर्ली उठ के पढ़ाई करें. अगर ये अर्ली उठ के पढ़ाई करेंगे तो इनकी रिटेंटिव पावर ब्रेन की ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज बॉडी रिपेयर और मैक्सिमम रिपेयर होती है बिटवीन 1 AM to 3 AM. इफ़ यू आर नॉट लेटिंग योर बॉडी टू रेस्ट बिटवीन 1 AM and 3 AM, तो डिप्रेशन भी होगा, मेंटल फटीग भी होगी और मोटे हो जाते हैं. ये बच्चे मोटे हो जाते हैं, लड़कियों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. और ये नाश्ते कभी भी ना छोड़ें, ये नाश्ते इनको कभी नहीं स्किप करने चाहिए. हैवी नाश्ता करें और अवॉइड करें ज़रा प्रोसेस चीज़ों को, तो इंशाल्लाह इनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो ज़रूर इंक्रीज होगी. थैंक यू सो मच मैम. सेकंड क्वेश्चन है फॉर पेशेंट डिजीज मैनेजमेंट, व्हाट इज द बेस्ट डाइट प्लान? अगर एक ऑलरेडी किसी चीज़ का पेशेंट है, क्रॉनिक इलनेस है, तो उसके लिए डाइट प्लान क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो काम ही पर्सनलाइज्ड करती हूँ ना. नोबडी, वी कांट अप्लाई अ ब्लैंकेट रूल. हम ये नहीं कर सकते कि जी डायबिटिक्स हैं अगर तो 100% एक तरह का प्लान देंगे. नो, डायबिटिक्स के दरमियान भी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है. इवन मैंने देखा है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं, वो भी एक तरह से नहीं खाना चाहते. उनकी भी चॉइसेस या फूड प्रेफरेंस डिफरेंट होती है. दो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस बट दे आर बायोकेमिकली डिफरेंट. सो जो मोटी मोटी आउटलाइन है डिजीज मैनेजमेंट में वो है गुड ब्रेकफास्ट. जो ज़्यादा बीमार लोग होते हैं उनको फिर हम 3 आवरली खिलाते हैं, यानी अच्छा नाश्ता, 3 घंटे के बाद कोई स्नैक, देन लंच की टाइम ब्रैकेट है बिटवीन 1 and 3, उसके दरमियान उसका लंच, फिर 3 घंटे बाद एक इवनिंग स्नैक, फिर डिनर. और मैं आई डोंट प्रमोट सप्लीमेंट्स एंड आई डोंट इवन नीड सप्लीमेंट्स एंड इवन माय पेशेंट्स दे डोंट नीड सप्लीमेंट, बट आई डू aggressively promote yakhni. So I talk about bone broth. So जो पेशेंट्स हैं उन, मेरा नुस्खा होता ही नहीं है यखनी के बगैर. आई हैव टू गिव देम यखनी, बिकॉज वाई, या आप सवाल कर सकती हो कि वाई यखनी, कोई और चीज़ क्यों नहीं, वाई नॉट मिल्क, वाई नॉट एनी अदर फूड. यखनी की कंपैटिबिलिटी ऑल बॉडी टाइप्स के साथ इज सुपर्ब. इट इज सुपर्ब. यखनी ग्लाइसिन और उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं या जो बोन मैट्रिक्स वो कंटेन करती है, इट इज अ सपोर्ट टू माइक्रोबायोम. तो सॉरी मैम, मैं कुछ पूछना चाह रही थी कि किसी भी टाइप की यखनी पी जा सकती है या कोई ये स्पेसिफिक टाइप की यखनी होती है? यखनी तो यानी किसी मीट की होगी ना, तो देसी चिकन या मटन की यखनी रिकमेंड करते हैं, नॉट दिस ब्रायलर चिकन, बिकॉज इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ जंक और प्रोसेस्ड फूड. ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं रिकमेंड करती हूँ. जी थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट लाइफस्टाइल मेडिसिन इज द पार्ट ऑफ मेडिकल कोर्स? एक मेडिकल के स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये मेडिकल का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें पढ़ानी जानी चाहिए. ओके, देखिए, हम डॉक्टर्स ने या मेडिकल कम्युनिटी ने बहुत देर बाद रियलाइज किया इस मिसिंग फैक्टर को, विच इज़ द बिहेवियरल डिटर्मिनेंट्स. ये हम लोगों को बाद में पता चला. मुझे भी 15 साल लग गए. मैं भी तो मेडिकल प्रैक्टिस में चलती रही ना पहले 15 साल. मुझे भी 15 साल के बाद समझ आया कि ओह, देयर आर सर्टन मिसिंग फैक्टर्स विच वी डोंट नो. हमारे यहाँ चूंकि रिसर्च का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है या हम इनोवेटिव कामों पे जाने से डरते हैं, तो इसलिए ये अमेरिका से शुरू हुई. वो थोड़े ओपन हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड ने, स्टैनफोर्ड ने, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी,
بڑی بڑی یونیورسٹیز نے شروع کیا تو ان کو سپورٹ ملی. اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے ان کو انڈر گریڈ میں بھی ہم یہاں پڑھائیں گے پاکستان میں بھی, اور ان کو گلوبلی بھی کنیکٹ کریں گے. یہ بھی میرا ٹارگٹ ہے کہ گلوبلی جو انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اسٹوڈنٹ انٹرسٹ گروپ بنے ہوئے ہیں. بہت کام ہو رہا ہے لائف اسٹائل میڈیسن میں. تو انشاءاللہ جو بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ پوچھ رہی ہیں, اللہ کرے کہ ان کے سامنے ہی ہم اس کو انٹروڈیوس کر لیں. بٹ دس از ان the pipeline and we'll be doing it انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. جی اوکے میم. نیکسٹ کوشچن جو ان سے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ہے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ سلیپ میں کیا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایگزیکٹ تو نہیں میں کوٹ کر سکتی, بٹ آئی کین کوٹ, یہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ریفرنس وغیرہ اس کا, کہ جو اوویرین ہیلتھ ہے وہ ریجوینیٹ ہوتی ہے بٹوین 1 and 3. تو وہ لڑکیاں جو راتوں کو سوتی نہیں ہیں they will definitely have some hormonal disorder in the form of polycystic ovaries or any other hormonal disorder related to their cycle. تو رات کی نیند اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو میجر ہمارا آرگن ہے لیور, اچھا ہم ڈاکٹرز جو ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی 4 فنکشنز کر رہا ہے لیور, اور ہم LFTs کرا کے تو تسلی میں ہو جاتے ہیں. بٹ لیور کے بارے میں اگر آپ نے کسی نے میری کتاب پڑھی ہے تو اس میں لکھا ہوا ایک پورا چیپٹر ہے کہ لیور از ڈوئنگ اباؤٹ 500+ functions and every year 25 more functions are added to the list of liver functions. And liver is responsible for producing hormones. Liver is responsible, it produces the raw material, it assimilates the chemical to form reproductive hormones. And liver also takes rest at night. کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ایک واحد اسٹیٹ ہے جہاں پر لیور کو ریسٹ ملتا ہے. ہم اگر ایک ڈراپ آف واٹر بھی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو لیور ایکٹیویٹ ہوتا ہے. وہ جو قطرہ پانی کا اوپر سے نیچے جانا ہے اس کے پیچھے لیور ایکٹیویٹ ہوتا ہے. صرف رات کا ٹائم ہے جب ہم لائنگ ڈاؤن پوزیشن میں ہوتے ہیں تو لیور ریجوینیٹ کرتا ہے. اگر لیور ریجوینیٹ نہیں کرے گا تو ہارمونل پروڈکشن امپیئر ہو جائے گی. تو 2 طرف سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ افیکٹ ہوگی, چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, کہ ہارمونل پروڈکشن امپیئر ہو جائے گی. اور ہم سارے اب جانتے ہیں کہ فرٹیلیٹی کتنی مشکل ہو گئی ہے. اب ہر کپل کو کن اسسٹڈ ایریاز کی طرف جانا پڑتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو میل ہارمونل ایشوز بھی ہیں. میں ایک جملہ کہتی ہوتی ہوں کہ لڑکیوں کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں اور لڑکوں کے سر سے بال غائب ہو رہے ہیں. These are all hormonal imbalances for both. تو یہ رات کو چونکہ لیور ریپیئر کرتا ہے جو ماسٹر آرگن ہے, تو اگر وہ نہیں ریپیئر ہوگا تو ظاہر ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے انڈائریکٹلی جا کے ضرور افیکٹ ہوگی. صحیح میم. نیکسٹ کوشچن ہے کہ پاکستان میں اینڈوکرائن ڈس آرڈرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو ان سے مطلب ڈائگنوز بھی پراپر نہیں ہو پاتے ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کیا ڈائٹ ہے, سلیپ ہے, ایکسرسائز ہے, یا کیا چیز امپورٹنٹ ہے ان کے لیے؟ اوکے, میں نے لائف اسٹائل میڈیسن کی ایک ڈیفینیشن شیئر کی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ لائف اسٹائل میڈیسن بیہیویورل سائنسز اور انوائرمنٹل اس میں ایک فیکٹر تھا. تو یہ جو اینڈوکرائن ہیلتھ کا ڈسرپٹ ہونا ہے, میں پاکستان کی بات آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہماری لائف میں اور ہمارے ایٹنگ پیٹرن میں دیر آر سو مینی کیمیکلز وچ آر کالڈ اینڈوکرائن ڈسرپٹرز. اینڈوکرائن ڈسرپٹرز وہ ہوتے ہیں جو ہارمونز کو ممک کرتے ہیں, جیسے ایسٹروجن ہارمون ہے. تو پلاسٹک جو ہے, میں ان کے ایگزیکٹ نام بھول رہی ہوں, کچھ بائی فینائل کر کے ہے, جو پلاسٹک کی جو کیمیکل ہے وہ ممک کرتا ہے ایسٹروجن کو, اور ان کو زینو ایسٹروجنس کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے. باڈی کنفیوز ہوتی ہے بٹوین نیچرل ایسٹروجن and the estrogen which is coming from the plastic food or plastic food وہ ہوتی ہے جس میں سارا کچھ ہی کیمیکل ہوتا ہے نا. یہ جو آپ کے یہ جو ٹیفلون ہے, ٹیفلون is a endocrine disruptor. So there is a long list of endocrine disruptors. تو ہمارے ہاں اس لیے ہو گیا ہے کہ ہمارا کلچر بدل گیا ہے نا. ہم میں مطلب بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی اور شاید یہاں پہ کسی کو برا بھی لگے. میں جب لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو
تو مائیں میرے پاس بچیاں پکڑ کے لے کے آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب ویٹ اتار دیں ان کا, بس ویٹ اتار دیں. اور مجھے اتنا اس پر غصہ چڑھتا ہے کہ یہ ماں کتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ اس بچی کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں فکر مند ہو. 7 لاکھ کا غرارہ یا لہنگا پہنانے کے پیچھے وہ اس کو پتلا کرنا چاہتی ہے. شی از ناٹ بادرڈ کہ اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیسے ہے, شی از ناٹ بادرڈ کہ اس کے سائیکلز کیسے چل رہے ہیں. سو ماؤں کو اپنے گھروں سے تھوڑا نیچر یا نیچر اورینٹڈ کلچر کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. بچیاں اپنے کمروں میں کھانے کھاتی ہیں, لڑکے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے نہیں کھاتے. گھر میں کھانے پکائیں. یہ ٹھیک ہے آپ باہر سے ضرور کھائیں, میں یہ نہیں کہتی, ہمیں سوسائٹی کے ساتھ ہی رہنا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ 70-80% تو کوکنگ گھر میں ہونی چاہیے نا, گھر کا کھانا کھانا چاہیے. تو گھر کے کھانے جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں نا, لیٹ نائٹ ڈیلیوریز, اور یہ جو ڈیلز آ گئی ہیں, انہوں نے بھی ہماری یوتھ کو کافی خراب کیا ہوا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز مل جل کے جا کے رول پلے کرتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اندر, فیمیل میں بھی. اور میں ایک بڑی ضروری بات یہاں پہ سمیہ کہنا چاہوں گی یوتھ کے لیے, کیونکہ دیکھیں جی میں پرانے زمانے کی ہوں, تو میری پرانے زمانے کی باتیں بھی آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے فیمیل کے اندر, میں آپ کو ایک صرف ٹیسٹ بتا رہی ہوں, جو فیمیل ہارمونلی بیلنسڈ ہوگی نا, ہارمونلی بیلنسڈ ہوگی, that female is going to carry a component of haya, sharam. Haya and sharam is connected to hormonal, the optimal female hormones is connected with haya and modesty. میں جو چیز اب دیکھتی ہوں اپنی پریکٹس میں, which is very embarrassing for me, at least because میں پرانے زمانے کی ہوں, کہ ایک فیمیل is so comfortable to give all her hormonal history in front of her father, which is so weird for me and which is so embarrassing for me. Why? Because the female is lacking that hormone because of negligence of her mother, جس نے اس کی تربیت میں بھی کمی رکھی, اس کی خوراک میں کمی رکھی, اس کے اندر وہ ہارمون پیدا ہی نہیں ہوا جو شرم حیا وہ ہوتا تھا نا. ہم سنتے تھے ہمارے زمانے میں, وہ حیا سے سرخ ہو گیا چہرہ, کدھر اب بلش کرتی ہیں لڑکیاں, ختم. واٹ از دس؟ وائی کانٹ وی تھنک آن دیز لائنز آلسو؟ ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم تو مسیحا ہیں, ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ کدھر چلا گیا. وائی دا گرلز آر سو گون سو بولڈ ناؤ in a very negative manner. لڑکیوں کو ضرور بڑا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, لیکن جو باڈی کی جو کیئر ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. سو there are so many reasons جن کی وجہ سے ہماری انڈوکرائن ہیلتھ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو گئی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا. اب ہمارے پاس چونکہ ٹائم بھی کم ہے, ایک لاسٹ کوشچن ایک اسٹوڈنٹ کا لینا چاہوں گی. بس وہ پوچھ رہی ہیں کہ چونکہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے جلدی ہوتی ہے تو ہم جوس پی لیتی ہیں, تو از اٹ انف کہ ہم مارننگ میں اگر فریش جوس لے لیں تو وہ بریک فاسٹ ہمارا ہیلدی بریک فاسٹ کیا کہلائے گا؟ تو اس کے حوالے سے آپ کچھ پلیز بتا دیں. اوکے, بریک فاسٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کمپلیکس کاربس اور پروٹینز کو ساتھ لینا, یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ میری مرضی نہیں ہے. دس از ڈیسائیڈڈ بائی سینئر ڈائٹیشینز اور نیوٹریشنسٹ. دیٹ بیکاز وائی؟ بیکاز جو میٹابولزم ہے وہ پیک کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ کی جو گٹ ہے وہ ریڈی ہوتی ہے فوڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے. سو کمپلیکس فوڈس فار ان دا مارننگ ول ہیلپ یور باڈی ٹو سروائیو. If somebody is taking juice, it is wrong. Juices are never recommended because fruit with the pulp is something healthy, but juice is never healthy. اور جوس کے بارے میں ایک میں نے اسٹڈی پڑھی ہے کہ جب آپ ایک گلاس جوس پیتے ہیں تو شوگر لیول اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے کہ کوئی 2 گھنٹوں کے لیے آپ کا امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو جوس کیسے بریک فاسٹ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دودھ کا گلاس بھی کبھی بریک فاسٹ نہیں ہوتا, یہ بھی میں دیکھتی ہوں اپنی پریکٹس میں. سو فار بریک فاسٹ یو نیڈ ٹو ٹیک سم ہول گرین ٹوسٹ اور روٹی اور دلیا اور ایگز. پروٹین اور کاربز آپ کو کھانے پڑیں گے. اور پلیز میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گی کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی پرفارمنس آگے کی زندگی میں, آپ کا بیہیویئر, آپ کے ریلیشن شپس, آپ کے سوشل کنیکشنز, آپ کی اسکن, آپ کی جوانی جو ہے, اٹ از آل ڈپینڈنٹ آن یور ناشتہ. اور جب میں کرتی ہوں کام اپنی ینگ بچیوں کے اوپر
تو میں انہیں کہتی ہوں کہ ایک چیز میں آپ کے اوپر بڑے شوق سے کر رہی ہوں کہ آپ کی اسکن دیکھنا کیسے گلو کرے گی. اور یہ ہوتا ہے. یہ جو آج کل کی لڑکیاں بغیر بیس کے کہیں نہیں پھر سکتی, کیا وجہ ہے بھائی؟ بچیوں کی اسکن میں جان ہی نہیں ہے. ہم تو اس عمر میں بھی یہ بیس شیس لگانا تو مطلب جیسے بھی ہیں, جس طرح کی بھی ٹیڑھی میری شکل ہے ویسی ہی شکل کے ساتھ ہم خوش ہیں. بچیاں بچاری ان کی اتنی آئی مین اتنی انہیلدی اور ان اٹریکٹیو اسکن ہے, وہ کشش وشش کا چکر ہی ختم ہو گیا ہے. وہ آتا ہے بریکفاسٹ سے. جب آپ کی انرجی آپٹیمم ہوتی ہے, ناشتہ آپ کو انرجائز کرتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں, میں عام الفاظ میں بات کر رہی ہوں. سو ناشتے سے وہ گلو آتا ہے اور وہ سلیپ سے گلو آتا ہے. سلیپ رات کی اور ناشتہ لڑکیوں لڑکوں دونوں کے بالوں کی ہیلتھ, ہارمونل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ اور امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. واقعی اتنی زیادہ میڈیسنس یا اتنے ڈاکٹرس کی فیسز دینے سے بہت بہتر ہے کہ یہ سمپل ٹپس ہیں, اگر ہم لوگ اپنے اوپر اپلائی کریں تو نہ صرف اپنی ہیئر گروتھ کو, اپنی اسکن کو بہتر بنا سکتے ہیں, بلکہ بہت اچھا ہارمونل بیلنس ہماری باڈی میں آئے گا, جو کہ آگے بہت ساری ڈیزیزز سے ہمیں بچاتا بھی ہے, اور ہم ایک میکسیمم جو ہیلتھ ہے, آپٹیمل ہیلتھ ہے, اس کو حاصل کر پاتے ہیں. سو میم اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار آئی ٹی ٹیم, تھینک یو راشد لطیف میڈیکل کالج, thank you Pakistan Association of Lifestyle Medicine for giving this opportunity, and welcome, thank you so much to our all honorable speakers that shared about the lifestyle medicine and its importance in our daily life. Thank you so much.